अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज मैं ज़फ़र इकबाल के हवाले से बात करना चाहूँगी। पिछले दिनों में उनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, बहुत ज़्यादा देखा और सुना गया। उसमें उन्होंने एक गज़ल पढ़ी जिसकी रदीफ़ ओ कतरीना के उन्वान से है। तो वैसे सुनने में तो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे इस जो भी तबसरे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सार्फिन की जानिब से बड़ी तनकीद जो है वो हमें देखने सुनने को मिलती है। तो आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, एक तो आपने अपने सवाल में भी एक कमेंट पास कर दिया और सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरह के तबसरे हो बिल्कुल। रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। हुँ, यानी ये आपका तबसरा है ना। एक तो बात ये है कि ज़फ़र इकबाल हमारे अहद के एक बड़े शायर हैं बिल्कुल। और बहुत मोतबर गज़ल गो हैं। उनकी गज़ल के जो असरात हैं वो फ़ी ज़माना जो हमारी जदीद तर नस्ल है, मुआसर नस्ल है, हुँ, उसके उसलूब पर भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। ज़फ़र इकबाल की गज़ल का सरमाया देखा जाए तो उनके जो बहुत सारे मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी उनके फ़न का एतराफ़ किया है। अगर वो उनके फ़न से इनकार भी करते रहे, हुँ, तो इस वक्त जितना सरमाया वो गज़ल में ला चुके हैं, तो उनके फ़न का एतराफ़ कम व बेश हर नाक़िद ने किया है, हर तख्लीक़कार ने किया है। बिल्कुल। हर से मेरी मुराद बेशतर तख्लीक़कार, बेशतर लोग। हुँ, अब जहाँ तक ये गज़ल है, ये जब से सोशल मीडिया पे मकबूल हुई है, तो बहुत ज़्यादा ज़फ़र इकबाल पर तनकीद हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे कि शायरी में ऐसा गोया पहली बार हो रहा है। हुँ, अच्छा, एक तो आप देखें हमारी उर्दू शायरी में जो महबूबाओं के किरदार हैं, यानी हुँ, अख्तर शिरानी के यहाँ आपको सलमा का किरदार मिलता है, अज़रा का किरदार मिलता है, रिहाना का किरदार हुँ, मिलता है, परवीन का किरदार मिलता है। और जब अख्तर शिरानी ऐसी नज़में कह रहे थे तो उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन हमारी तनकीद तो थी। हुँ, तो कुछ ऐसे ही तबसरे हुए कि ये क्या है कि आप शायरी में लड़कियों के आप नाम ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उर्दू शायरी में जो फ़नकार होते हैं, वो चाहे गुलूकार हों, चाहे रक्कास हों, चाहे मुसव्विर हों, चाहे अदाकार हों, हुँ, तो उन पर भी उनकी तहसीन में बिल्कुल। बहुत अच्छी नज़में हैं। मसलन मजीद अमजद की एक नज़म है जो अदाकारा नरगिस के हवाले से है। इसी तरह हमारे अहद के एक बड़े गज़ल गो हैं ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर, उनकी एक नज़म समीता पाटल पे है। यानी देखिए, ये जो अदाकार होते हैं ये चूँकि माहौल में एक ज़ौक़ जमाल जो है उसके फ़रोग़ का बायस होते हैं। एक आर्टिस्ट होते हैं, वो अदाकारी के ज़रिए, गुलूकारी के ज़रिए मुआशरे में एक हुस्न के फ़रोग़ का बायस बनते हैं। तो इस वजह से मैंने ये देखा है कि गुलूकारों पर और अदाकारों पर नज़में लिखी जाती रही हैं, गज़लें कही जाती रही हैं। बिल्कुल। इसी तरह आप देखें कुछ ख़याली किरदार भी तख्लीक हुए। मसलन हुँ, सरवत हुसैन के यहाँ सोफ़िया का किरदार है, जॉन एलिया के यहाँ फ़ारिहा का किरदार है, यानी गज़ल के अंदर। गज़ल के अंदर, बिल्कुल। तो ये जो गज़ल अभी सोशल मीडिया पे मकबूल हुई है, अच्छा, एक तो मुझे ये लगता है कि शायद वो अनासर जो कहीं हमसे दूर हो जाते हैं या हमसे उनसे कोई ज़मानी फ़ासला है, जैसे समीता पाटिल अब इस दुनिया में नहीं हैं, हुँ, नरगिस एक पुराना नाम है, ठीक है? तो अब ये नाम शायद हमें शायरी में जब इन पर जो नज़में हैं वो हमें अजीब नहीं लगती। और कतरीना जो है वो चूँकि इस वक्त एक अदाकारा है, हुँ, लोग उसको देख रहे हैं, उसकी अदाकारी, उसकी फ़िल्में, उसके मुकालमे दोहराते हैं, वो मुख्तलिफ़ शोज़ में आती है, तो वो अहद हाज़िर में एक हुस्न की अलामत है। हुँ, तो ज़फ़र इकबाल ने उसके नाम को रदीफ़ बनाते हुए एक गज़ल कही है। अच्छा, अब जो सोशल मीडिया पे यानी एतराज़ात हैं, उनमें एक ये भी है कि एक बूढ़ा जो कि हुँ, 80 बरस से ऊपर का है, 90 बरस हुँ, का है तकरीबन,
تو وہ ایک جوان حسینہ پہ غزل کہہ رہا ہے. بالکل. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شاعری ہوتی ہے یہ شاعر کا کوئی صرف درد دل نہیں ہوتا اپنا کہ وہ رقم کر رہا ہے. یعنی میر کی غزل میں جو درد و سوز ملتا ہے وہ سارے کا سارا وہ تو نہیں ہے جو میر کا ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، وہ جو امیر مینائی کا مصرع ہے. تو شاعر جو ہوتا ہے یہ معاشرے میں جو بھی احساسات پائے جاتے ہیں کسی بھی فرد میں، وہ جو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ شاعری جو ہے یہ شخصیت سے فرار کا نام ہے. تو اگر ظفر اقبال نے کترینہ کیف کے لیے کوئی غزل کہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک 90 سالہ بوڑھا جو ہے وہ کوئی فلمی اداکارہ پہ مرمٹا ہے اور وہ اس کے لیے اس کی تحسین میں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حسن کی ایک علامت ہے، اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ایک جذبات اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو اگر اس غزل میں ان جذبات کی، ان احساسات کی ظفر اقبال نے ترجمانی کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ایسی اجنبیت کا احساس جو ہے. اچھا پھر آپ اس غزل کو دیکھیے تو اس غزل میں صرف اس کے احساس حسن کی بات نہیں ہے. ایک تحفہ ہے تیرے پڑوس میں جینا او کترینہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری صورتحال جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. ایک دوسرے کے لیے جو خیر کے جذبات ہیں، ایک دوسرے کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو بھی ہم تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہم ذرا سی بات پہ جو ہے وہ ہم بھڑک اٹھتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ غزل ایک بہت عمدہ غزل ہے، ایک اچھی غزل ہے. اب اگر کوئی اس طرح کے جو اعتراضات دیکھیں نا، سوشل میڈیا کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو کوئی تصویر شیئر ہوتی ہے، وہ ایڈوب میں کہیں ڈالی گئی ہو تو وہ جیسی بھی ہو تبصرے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہیں 24 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے. تو سوشل میڈیا کا اپنا ایک مزاج ہے. اور پھر ایک معذرت کے ساتھ ہمارے بعض شعراء نے کچھ ایسی فضا بنائی ہے کہ شاعری کی جو سنجیدگی ہے اس کو کیا کہتے ہیں گرفت میں لاتے ہوئے ہمیں ذرا وقت لگتا ہے. تو ذاتی طور پر مجھے یہ غزل بہت اچھی لگی ہے. ابھی بھی اگر آپ کہیں کہ مجھے تو بہت عجیب لگی ہے تو یہ آپ کی رائے ہے اور میں آپ کی رائے پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. لیکن اگر مجید امجد نظم کہہ سکتے ہیں، نرگس پہ، غلام محمد قاصر، سمیتا پاٹل پہ، اختر شیرانی اگر سلمیٰ اور عذرا کے کردار تخلیق کر سکتے ہیں تو اگر ایک غزل گو شاعر نے اپنی ردیف میں ایک اداکارہ کے نام کو کلمہ ردیف بنایا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہونی چاہیے. بہت خوب سر، ہمیشہ کی طرح آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور مطلب میں نے جب سنی تھی تو مجھے واقعی بہت عجیب لگی تھی، لیکن آپ کی گفتگو کے بعد واقعی ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ میں کہتی ہوں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے مختلف پہلوؤں کو تھوڑا سا مد نظر رکھ لینا چاہیے. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تفریح کی جانب بڑھتے ہیں. سر آج ہم بات کریں گے فیصل ریحان کے حوالے سے. بہت اچھے شاعر ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں پہلا جو نظموں کا مجموعہ ہے 2016 میں شائع ہوا کوئٹہ میں خزاں کے عنوان سے. اس کے علاوہ آپ کی 2 تنقیدی کتب بھی ہیں، بلوچستان کا ادبی تناظر اور انعام الحق کوثر بحیثیت اقبال شناس. 2014 میں یہ کتاب آپ کی شائع ہوئی. تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے آپ؟ ان کی ایک تازہ کتاب آئی ہے عشق آمیز کے عنوان سے، تو آج ہم اس سے ایک غزل اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. کسی بھی شے کی بظاہر کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی شے کی بظاہر کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے شہر میں سب کچھ ہے بس خوشی نہیں ہے. ہمارے شہر میں سب کچھ ہے بس خوشی نہیں ہے. خوشی تو ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، خوشی تو ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، مگر وہ پہلی سی بے فکر زندگی نہیں ہے. مگر وہ پہلی سی بے فکر زندگی نہیں ہے. وہ عہد اپنے تماشوں سمیت بیت چکا، وہ عہد اپنے تماشوں سمیت
بیت چکا، نئے زمانے میں اب کوئی بھی ولی نہیں ہے، واہ، نئے زمانے میں اب کوئی بھی ولی نہیں ہے، عجیب کیا ہے جو عشاق اب نہیں ملتے، عجیب کیا ہے جو عشاق اب نہیں ملتے، کہ دل رباؤں میں بھی خوئے دلبری نہیں ہے، واہ، کہ دل رباؤں میں بھی خوئے دلبری نہیں ہے، یہ کیسے ہجر کا اب کے ہے سامنا مجھ کو، یہ کیسے ہجر کا اب کے ہے سامنا مجھ کو، نہیں ہے وہ نہ سہی اس کی یاد بھی نہیں ہے، واہ، نہیں ہے وہ نہ سہی اس کی یاد بھی نہیں ہے، واہ، میں اس کے آگے کوئی بات کر نہیں پاتا، میں اس کے آگے کوئی بات کر نہیں پاتا، وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو پری نہیں ہے، واہ، میں اس کے آگے کوئی بات کر نہیں پاتا، وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو پری نہیں ہے، واہ، کسی بھی شے کی بظاہر کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے شہر میں سب کچھ ہے بس خوشی نہیں ہے۔ بہت خوب سر، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آج تعارف کے لیے ہم کیا پیش کریں گے؟ آج تعارف میں ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ اپنے اس پروگرام میں عموماً جن کتابوں کا تعارف پیش کرتے ہیں ان کا تعلق اردو زبان و ادب سے ہوتا ہے، تو اس کا تعلق اس طرح اردو زبان و ادب سے تو نہیں ہے، اس کتاب کا تعلق اس ماحول سے ضرور ہے کہ جس میں اردو پلی بڑھی ہے۔ ہم عموماً ہمارا جو سماج ہے اس میں جو ذات پات کے تصورات ہیں، معاشرتی طور پر جو تصورات ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، ترقی نہیں کرنے دے رہے، تو ان میں ایک ذات پات کا تصور بھی ہے۔ بالکل۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہماری جو ذات ہوتی ہے، ہمارا جو قبیلہ ہوتا ہے، وہ ہماری پہچان ہوتا ہے، ہماری شناخت ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شناخت کو کسی کی دوسرے کی شناخت پہ ہم اسے فائق قرار دیں یا برتر قرار دیں اور دوسرے کو کم تر سمجھیں۔ بالکل۔ تو یہ ایک کتاب ہے بہت دلچسپ، مسعود عالم فلاحی کی لکھی ہوئی ہے، ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان۔ اچھا، اس میں عنوان تو ہے ہندوستان میں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ثقافت کے لحاظ سے دیکھیں یا تہذیب کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت ساری باتیں اس پورے خطے میں مشترک ہیں، وہ چاہے بھارت ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے سری لنکا ہو، ممکن ہے بعض جگہوں پر بعض تصورات پر نظر ثانی کر لی گئی ہو، لیکن یہ جو خطے جن کو ہم جانتے ہیں ان میں ابھی تک جو ذات پات کے تصورات ہیں اور ان میں کسی ذات کو برتر سمجھنا، کسی ذات کو کمتر سمجھنا اور پھر اس کے حوالے سے رویوں کو تشکیل دینا، تو یہ ایک بہت قبیح پہلو ہے۔ تو اس کتاب میں جو مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ بات ہے مسلمانوں کی، نہ کہ اسلام کی، یعنی بطور مذہب جو ہے ہم سب کا یہ وہ ایمان ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، علم اور تقوی کا جو فرق ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی تکبر کا پہلو نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اگر اپنے تقوی پر تکبر کرے یا اپنے علم پر تکبر کرے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام کو اس طرح مذہبی فتووں کا پروگرام نہیں ہے، ہم نے سماجی طور پر کچھ تصورات کو دیکھنا ہے، تو سماجی طور پر جو تصورات ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یا یہ جو بچہ ہے یا یہ جو لڑکی ہے، یہ چونکہ کسی چھوٹی ذات سے ہے تو اسے مواقع کم ملتے ہیں، کوئی بڑی یعنی بڑی ذات سے اور چھوٹی ذات سے مراد ہے کہ وہ تصورات جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یعنی میرے نزدیک تو کوئی ذات چھوٹی بڑی نہیں ہے، لیکن جو معاشرے میں تصورات پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پہ۔ تو یہ کتاب ہے ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف خطوں میں، مختلف ادوار میں جو تصورات رہے ہیں کہ ذات پات کا تصور کب آیا،
کون سے بادشاہ ایسے تھے کہ انہوں نے ان تصورات کو فروغ نہیں پانے دیا گیا ان کے دور میں، اور کون سے بادشاہ ایسے تھے یا لوگ تھے کہ جنہوں نے ان تصورات کو بطور خاص شعوری طور پر فروغ دیا، اور پھر کیا کیا مسائل پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت ضخیم کتاب ہے۔ یہ کراچی کے ایک ناشر ہیں، یعنی بس آج کے نام سے ان کا ادارہ ہے، تو اس نام سے مجلہ بھی ایک ادبی نکلتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو عالمی ادب کے تراجم ہیں وہ شائع ہوتے ہیں۔ تو اس کے زیر اہتمام بہت اچھی کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں، تو ان میں سے یہ ایک کتاب ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان، مسعود عالم فلاحی۔ مسعود عالم فلاحی کا تعلق سرحد پار سے ہے، وہاں ایک یونیورسٹی میں استاد ہیں، ڈین بھی رہے ہیں، اور قائم مقام وائس چانسلر بھی رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت علمی نوعیت کی کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مشرقی سماج ہے، یہاں آپ ہندوستان سے مراد مشرقی سماج لے لیجیے، تو مشرقی سماج کی اگر آپ ایک تفہیم حاصل کرنا چاہتے ہیں سماجی حقائق کی روشنی میں، تو یہ کتاب، اس کا مطالعہ جو ہے ان کے لیے بہت مفید ہوگا۔ بہت خوبصورت تعارف سے واضح ہے کہ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور منفرد بھی، ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔